जुम्मा मुबारक है, आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक है, सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक है, रब को मनाने का दिन जुम्मा मुबारक। चलो भरते मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू की जानिब जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे आलिम दीन मुफ्ती जहांगीर रज़ा अल मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं खूबसूरत अंदाज़ में सनाखानी करते हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, जनाब मोहम्मद फैसल रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मतलब नाज़रीन, ये उसूल आम है कि कानून की हुक्मरानी के बग़ैर अमन कायम नहीं हो सकता, और अमन कायम करने के लिए, कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए ज़रूरी है कि जो ज़ालिम है, जो गुनाहगार है, जो मुजरिम है, उसको सज़ा दी जाए। ये सज़ाएँ किन उसूलों पे दी जानी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, किस जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए, ये एक तवील बहस है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते यकीनन हमारा तो यही मौक़िफ़ होगा कि इस्लाम ने जो सज़ाएँ, जिस जुर्म के लिए जो सज़ाएँ मखसूस की हैं या मुकर्रर की हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। दौर हाज़िर में इस्लामी सज़ाओं पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, पाकिस्तान में भी, मुस्लिम ममालिक में भी और गैर मुस्लिम ममालिक में भी। एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि ये सज़ाएँ इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हैं, और बाज़ सज़ाओं के मामले पर बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात और अलक़ाबात और जुमले अदा किए जाते हैं। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि दौर हाज़िर में इस्लामी सज़ाओं के जो मुखालिफ हैं उनको हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो मौजू हमारा आज का है दौर हाज़िर और इस्लामी सज़ाएँ। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि किन किन जराइम पर कुरान पाक में सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। ऐसा है कि सारे जराइम की सज़ाएँ मुकर्रर हैं, या बाज़ की सज़ाएँ मुकर्रर हैं, या सिर्फ उसूल बयान कर दिया गया है, उस उसूल के तहत सज़ाएँ बन जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिक़िस समावाति वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबीर भाई, जो सज़ा और जज़ा है, ये एक फ़ितरी चीज़ है। अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो उस पर जज़ा दी जानी चाहिए, और अगर कोई बुरा काम किया जाए तो उस पर सज़ा दी जानी चाहिए। और जो सज़ा का निज़ाम है वो इसलिए फ़ितरी है कि अगर आप सज़ा नहीं देते तो फिर मुजरिम आगे बढ़ता है, और मुजरिमाना सोच रखने वाले मज़ीद उस तरह के जराइम का इर्तिकाब करते हैं। ठीक।
اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ جرائم پر سزائیں صرف اسلام نے بیان نہیں کی ہیں، بلکہ مختلف ممالک کے جو قوانین ہیں ان میں مختلف سزائیں رکھی جاتی ہیں اور دی بھی جاتی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا لطیفہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو قتل کرنے والے اور انسانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کرنے والے حقوق انسانیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو سزا ہے رجم کرنا یا قتل کرنا قصاصاً یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ سزائیں 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 تعزیرات۔ اچھا، جو تعزیرات ہیں وہ مختلف ممالک کی ہوتی ہیں کہ جو قوانین طے پا جائیں اور ان کے مطابق سزا دی جائے تو انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے، جیسے تعزیرات ہند ہے، تعزیرات پاکستان ہے وغیرہ۔ حدود اور قصاص یہ صرف وہ سزائیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب ان دونوں میں فرق باریک سا یہ ہے کہ حدود ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جن پہ اللہ کا حق غالب ہو، اور قصاص ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جہاں پر بندوں کا حق غالب ہو۔ صحیح۔ اس لیے جہاں پر حدود کی بات ہوتی ہے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، لیکن جہاں قصاص کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ورثاء کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں، دیت لے لیں تو انہیں اس بات کی رخصت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی قرآن میں، جیسے حد سرقہ ہے، چوری کی حد ہاتھ کاٹنا، حد زنا ہے 2 صورتوں میں کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح تہمت بالزنا جسے حد قذف کہا جاتا ہے، شراب نوشی کی حد ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، اور فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرنا۔ صحیح۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں قرآن پر بحث کی جائے تو قرآن کو کلام الہی ماننے سے پھر انکار کر دیں۔ ہمارے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا بات کر رہی ہے انسانیت کی، لہذا ان سزاؤں کو ختم کیا جائے، تو کیسے ختم کیا جائے؟ جن سزاؤں کو بطور حد بیان کیا ہے ان سزاؤں کو نہ میں نے بیان کیا، نہ آپ نے بیان کیا، نہ کسی مجتہد نے بیان کیا، نہ کسی صحابی نے بیان کیا، نہ نبی نے بذات خود بیان کیا، بلکہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر آپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے یہ ہمیں بتا دیجئے۔ آپ کی ہمدردی عام لوگوں کے ساتھ ہے یا آپ کی ہمدردی مجرموں کے ساتھ ہے؟ صحیح۔ اور پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ جہاں پر سزا جرم پر بیان کی جا رہی ہے وہاں پہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ مجرم لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اچھا، یہاں پہ بعض لوگوں کو ہم نے سنا وہ کہتے ہیں جی مجرم ہوتا ہے، چاہے آپ سرے عام سزا دیں وہ پھر بھی جرم کرے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ ممالک مثلا سعودی عربیہ، ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جہاں پر عمومی علل اعلان سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پر جرائم کا ریشو کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا بالکل غلط ہے۔ اور آخری بات یہاں پر یہ کہوں گا کہ ایک ملک اپنے قوانین بناتا ہے، اپنے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے سزائیں مقرر کرتا ہے۔ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے اندر دخل اندازی کریں؟ اور اگر ہم کریں گے، کہیں گے جی ہمارے قوانین ہیں، تو جس طرح آپ کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں تو یہاں پر ہمارے قوانین نہیں، ہمارے رب کے عطا کردہ قوانین ہیں۔ جیسے منشیات ہے، بعض ملکوں میں اگر ملی آپ سے تو سزائے موت ہے، بعض جگہوں پہ سزائے موت نہیں ہے، اور بعض اوقات وہاں پر تو بے گناہ لوگوں کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ کسی کے بیگ میں کسی نے تو رکھ جب دیا۔ آپ اپنے ہاتھوں جو قوانین بنا رہے ہیں ان میں کوئی دخل اندازی کرے تو آپ اجازت نہیں دیتے۔ تو جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں، جو قوانین اللہ نے اتارے ہیں، جو حدود قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں، ان میں اگر کوئی دخل اندازی کرے گا تو قطعاً امت مسلمہ اس کی اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتی۔ اچھا مفتی صاحب، جہانگیر صاحب یہ بتائیں، اگر کوئی شخص ان اسلامی سزاؤں کا انکار کرے تو پھر اس کے ایمان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ان اسلامی سزاؤں سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی سزا جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ، یا کسی سزا کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ، یا کسی سزا پر ہمارے اکابرین میں سے کسی کا کوئی حکم ہے تو کس پر اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ واجب ہے اس پر عمل کرنا، نہ کرے تو پھر کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے استاد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سزائیں 3 قسم کی ہیں، تعزیر ہے، حدود ہے اور پھر قصاص ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جیسے دو میں آپ اس کو تقسیم کر لیجئے کہ تعزیرات لے لیجئے اور حدود لے لیجئے۔ حدود کیونکہ قرآنی سزائیں ہیں اور تعزیرات جو ہیں وہ حدیثوں سے بھی ثابت ہیں، اور انسان ایک معاشرہ اپنے معاشرے کے حال احوال کے حساب سے جو بھی قانون بنانا چاہے وہ تعزیرات کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب جو قوانین حدود میں، یا وہ قوانین کے جو قرآن کی قطعیات سے ثابت ہیں یا احادیث متواترہ سے ثابت ہیں،
تو اگر اس کا کوئی شخص انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی قرآن کے اندر جو موجود ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ حدود کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو کیونکہ وہ قطعی حکم ہے اور قطعیات کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے وہاں. تو دوسری پھر جو تعزیرات ہیں، تعزیرات کیونکہ اس میں انسانی اجتہاد کا دخل موجود ہوتا ہے اور اس میں اصلاح کی ضرورت بھی کبھی محسوس کی جا سکتی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس پہ تنقید کرتا ہے یا اس کی عملی صورت کا انکار کرتے ہوئے ایک دوسری صورت کو پیش کرتا ہے تو وہاں گنجائش موجود ہو سکتی ہے. لیکن جو قرآنی قوانین ہوں گے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ قطعیات میں شامل ہے، ان کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. اب دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآنی قوانین موجود ہیں اس کے اوپر اگر کسی دور میں امپلیمنٹ نہ کیا جا سکتا ہو، جیسے کہ بعض دفعہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو قدامت پسندانہ علیاذ باللہ قوانین ہیں، آج کے دور میں اس کے اوپر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اسی طریقے کی سوچ ہے کہ جو مجرم کے ساتھ تو بھلائی کا ارادہ رکھتی ہے لیکن جو مقتول ہے، جو مظلوم ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتی. اگر کسی کے جسم میں کوئی ناسور ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے اس کا علاج ممکن ہوگا علاج کیا جائے گا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں بعض بیماریوں کے اندر اگر بیماری ناسور کی صورت اختیار کر جائے یا کینسر کی صورت اختیار کر جائے تو بعض دفعہ اس عضو کو بھی کاٹنا پڑتا ہے. تو جرائم معاشرے کے ناسور ہیں، معاشرے کی وہ سنگین بیماریاں ہیں جن کو معاشرے سے کاٹنا ضروری ہے. اگر اس کو نہیں کاٹا جائے گا تو معاشرے میں اس جرائم کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا. بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. دور حاضر اور اسلامی سزائیں ہمارا آج کا موضوع ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ ہاتھ کاٹنے کو، چوری پر ہاتھ کاٹنے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو قطع ید جسے کہا جاتا ہے، حد سرقہ، عربی میں سرقہ کہا جاتا ہے، چوری، اس کی حد. اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب چور اور چورنی چوری کریں فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں. اب یا تو ان کی بات مان کر آیت قرآنی کو چھوڑ دیا جائے یا قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کو لیتے ہوئے ان کا رد کر دیا جائے. اب چونکہ ہماری مملکت اسلامیہ ہے اور یہاں کے جتنے بھی قوانین ہیں، دساتیر ہیں، آئین ہیں، وہ قرآن و حدیث کے تابع ہیں اور چوری کی سزا کو بطور حد قرآن میں قطع ید بیان کیا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ماضی میں ایک بار ایسا ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، حدود آرڈیننس آیا تھا اور اس پہ بڑی بحث کی گئی تھی. اس وقت بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو حدود ہیں آپ ان کو زیر بحث کیوں لا رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں صرف ایک شخص تھا جس نے کچھ اپنے استدلالات کیے اور اس نے ایک ایسی چیز کو جو لائق بحث نہیں ہے، اس پر بحث کی اجازت نہیں ہے، اسے مبحث بنا دیا. کل کوئی آ کر یہ بھی کہے گا کہ ہم نے تو جبریل علیہ السلام کو معاذ اللہ قرآن کریم لاتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو ہماری تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو قرآن میں منصوص کر دیا گیا ہے، قطعاً بیان کر دیا گیا ہے، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. اچھا، اب اس پہ آ جائیں کہ آپ نے قطع ید کو غیر انسانی کیسے کہا اور آپ کو اجازت کس نے دی؟ کیا آپ نے جو مختلف ممالک میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا ہے وہ انسانی ہے؟ اور ایک شخص نے چوری کی ہے اور اس چور کو نشان عبرت بنانا ہے معاشرے کے لیے کہ کوئی اور جو مجرمانہ سوچ رکھتا ہے وہ اسے دیکھ لے کہ جو انجام اس کا ہوا ہے اگر کوئی اور چوری کرے گا تو اس کا بھی انجام ہوگا. تو یہ جو اسے نشان عبرت بنانا ہے یہ غیر انسانی کہاں سے ہو گیا؟ ہم آپ کے اپنے جو قوانین ہیں، جو آپ کی اپنی تعزیرات ہیں، آپ کے ہاں تو اگر کوئی آپ کے کسی ایک فرد سے بغاوت کرتا ہے تو آپ قطع ید کی جگہ قطع سر کر دیتے ہیں، قطع راس کر دیتے ہیں، گردن اڑا دیتے ہیں. تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باغی تھا. مقصد آپ کا بھی عبرت ہی ہے. بالکل. تو یہ کہنا، مطلب یہ جو بنیاد آپ نے بیان فرمائی کہ یہ کہنا کہ قطع ید غیر انسانی ہے، یہ مفروضہ بالکل غلط ہے. وہ عین انسانی ہے اور سزا اور جزا کا قانون بالکل فطری ہے جو معترضین کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. صحیح. اچھا مفتی جہانگیر صاحب، اسلام میں پھانسی کی جو سزا ہے اس کے معاملے میں کیا اس کی کوئی کیا نوعیت ہے؟ کیا کہیں اس کا تصور ملتا ہے
کہ بندے کو مار دیا جائے، اور پھانسی کی پھر اس وقت جو موجودہ شکل ہے پھندا لگا کر، یا اس کا کہیں کوئی تصور ہے، طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں موت کا بطور سزا ذکر موجود ہے، کہ شریعت نے بہت سارے مقامات پر جیسے قتل کی جو سزا ہے وہ بطور قتل کیا جانا ہے، تو جو سزا کے طور پر موت دینا ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام کی ایک صورت یہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل عمد کے ذریعے قتل کیا ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو جس صورت میں اس کو قتل کیا گیا ہے اسی صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایک صورت یہ بھی موجود ہے۔ اب دور جدید کے حوالے سے یا بر صغیر کے اندر جو اس کا انٹروڈکشن ملتا ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے ملتا ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کے لیے پھانسی کا ایک نظام متعارف کروایا۔ حالانکہ پھانسی کا جو نظام ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً قبل مسیح سے بھی 2000 سال پرانا ہے، تو پھانسی کا ایک اپنا نظام ہے، ہر دور کے اعتبار سے اس میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اسلام میں کوئی سزا ایسی ہے کہ جرم میں موت کی سزا دی جائے؟ تو ایسی بے شمار سزائیں ہیں، جیسے قتل کی سزا ہے، جیسے کہ ارتداد کی بھی سزا جو ہے وہ قتل کی صورت میں بنتی ہے۔ تو اسلام جو سزا ہے بطور قتل دینے کا جواز دیتا ہے، اور اس کا سبب یہی ہے سزاؤں کے معاملے میں، کیونکہ جرم کو جتنی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا آئندہ اس کو پنپنے میں اتنی ہی مشقت اٹھانا پڑے گی، تو لہٰذا ضروری ہے کہ جرم کو زیادہ مشقت سے کچل دیا جائے۔ یہی صورتحال پھانسی کے ساتھ رہی ہے۔ پھانسی متعارف کروانے والوں کا مطلب یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ سخت موت دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بنے۔ اسلام میں کیونکہ اس کی صورت موجود ہے تو اگر پھانسی کے ذریعے بھی سزائے موت دی جاتی ہے تو وہ اس جرم کی سزا بن سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ڈاکو جب ڈکیتی کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد پکڑا جاتا ہے تو نظام کچھ اس طرح کا ہمارا بن گیا ہے کہ وہ بعد میں کسی نہ کسی راستے کو اختیار کر کے طریقہ بنا کر چھوٹ جاتا ہے۔ اب لوگوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ کے وہیں پہ موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا ہے یا زد و کوب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو اس طرح کرنا چاہیے، یہ جائز ہے؟ دیکھیں اس میں ون لائنر تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسے جائز قرار دے دیا جائے گا تو پھر تو خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے گی اور لوگ اپنے ذاتی معاملات میں بھی کسی پر الزام لگا کے قتل کروا دیں گے۔ صحیح۔ جب ہم حدود کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم تعزیرات کی یا سزاؤں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو اس میں جو دینے کی ذمہ داری ہے، سزا دینے کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی ہے، وہ قاضی کی ہے، وہ حکمران کی ہے، وہ ان افراد کی ہے جنہیں ان کاموں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ایون یہ جتنی بھی سزائیں ہم نے بیان کی ہیں ان کا جو نفاذ ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ وہ نفاذ عام آدمی نہیں کر سکتا اور عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے، اگرچہ ہم اسے جائز نہیں کہتے، اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، لیکن اس بات کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب ریاست اپنے امور کو صحیح طرح سر انجام نہیں دے رہی ہوتی تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں، چونکہ عوام الناس میں غصہ ہوتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ شخص اگر عدالت میں جائے گا تو رشوت دے کے باہر آ جائے گا، اور اگر وہاں پر جائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں پہ قوانین کے اندر بعض اوقات وہاں کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس میں بہت سقم اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اگرچہ اس کی رخصت تو موجود نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں وہاں ہم ریاست سے بھی کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً قانون کی عملداری ہو، کیونکہ قانون کی عملداری اس لیے نہیں ہے کہ غریب کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، غریب کرتا ہے تو پھنس جاتا ہے، امیر کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، اور بہت سارے ماضی قریب کے واقعات جواز بناتے ہیں ہم کہ ہاں لوگ جو دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ کہ اگر ہماری طرف سے یہ کہہ دیا جائے گا علماء کی طرف سے پھر تو عوام کو کھلی چھٹی مل جائے گی، ہم پھر بھی ریاست کے ساتھ وہ بندہ گناہگار ہوگا جس نے اس طرح سے ڈاکوؤں کو مارا۔ حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، گناہگار ہوگا، لیکن اس کی ذمہ داری، اس صورتحال کی جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوگی ریاست پر۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، ہمارے عوام جلا دیتی ہے، یہ یاد رکھیں، بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سزا دینے کا حق ہے، عذاب دینے کا حق نہیں ہے۔ ہم سزا دے سکتے ہیں، عذاب نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں مسلح کرنے سے بھی منع ہے، کفار کا مسلح نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ حکم تو پھر حکمراں کو بھی آ گیا نا، حکمران کو بھی آ گیا، ریاست کو بھی آ گیا کہ وہ جلا کر سزا نہیں جلا سکتے، بالکل قطع چاہے سزائے موت ہو، لیکن شکل یہ نہیں ہو۔ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہمیں سزا دینے کی اجازت ہے،
عذاب دینے کی اجازت نہیں. یہ جو جلانا ہے یہ عذاب کی صورت ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے سزا دیں, جیسے کہ ابھی ایک ماضی قریب کا واقعہ ہوا قصور کا, سزا دیں, اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں تاکہ اللہ عذاب دے. اس لیے بھیجیں تاکہ اللہ عذاب دے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, یہاں پر سزا پائے وہاں پر عذاب پائے. لیکن ہم عذاب کے لیے روانہ کرنے میں بھی تاخیر کر رہے ہوتے ہیں, جس سے کروڑوں لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ جب اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, ان کے سینوں کے اندر سخت پتھر ہیں جو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور اسے پوسٹ پون کرتے چلے جا رہے ہیں. احساس ختم ہو. ہمارا کام ہے سزا دینا, اللہ کا کام ہے عذاب دینا. بہت خوب. احساس ختم ہوتا جا رہا ہے اور یقیناً اس طرح کے واقعات جیسے کہ ابھی قصور میں واقعہ ہوا, اس پر گفتگو کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بچی جو ہے زینب, وہ کسی اور کی بیٹی نہیں, ہماری بیٹی ہے. پھر جو الفاظ نکلیں گے نا, پھر جو بات نکلے گی, پھر جو نقطہ نظر ہوگا, اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. دور حاضر اور اسلامی سزائیں ہمارا آج کا موضوع ہے. اچھا مفتی جہانگیر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل بچوں سے یا بچیوں سے جو زیادتی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اسلامی سزا کون سی ہم مخصوص کریں گے یا مقرر کریں؟ دیکھیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک تو ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی سزا, دوسری ہے کہ اس جرم میں جو اس نے اس کو قتل کر دیا اس کی سزا کیا بنتی ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ ریاست آیا اس کو فساد فی الارض یا اپنی کسی تعزیرات کے تحت اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی سخت سزا دے سکتی ہے. تو جب آپ اسلامی سزا کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو زنا کی حد ہے, جو زنا کی سزا ہے, وہ کوڑوں کی سزا ہے, وہ اس کو دی جائے گی. پھر جو قتل کی سزا ہے وہ اس کا قتل ہے. اور اگر مثال کے طور پر اس کے اندر پھانسی جس کو ہم کہتے ہیں, یا پھر اگر ایسا ہے کہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہے, کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا اور مجرم پکڑ لیا گیا ہے اور جرم ثابت ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جرم ثابت ہو جائے. ہم ملزم کو مجرم بنا کر بہت پہلے سے ہی پیش کر دیتے ہیں, غصہ ہوتا ہے, جذبات ہوتا ہے کہ بس لاؤ, جیسے آپ ہی رائے معاملات میں کچھ جیسے سر عام بس فوراً سے لٹکا دو. ایسا نہیں ہے. جب ملزم سے مجرم بن جائے, جرم ثابت ہو جائے, شرعی قوانین کے مطابق جون سے جرم ثابت ہوئے ہیں اس اعتبار کی اس کو شرعی سزائیں دے دی جائیں. پھر تعزیرات کے مطابق اگر حکومت پاکستان یا عدالت اعلیٰ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تو وہ اس کی مجاز ہے, اسلام اس سے نہیں روکے گا. مثال کے طور پر سر عام پھانسی کا مطالبہ, ایسی ہمیں تاریخ ملتی ہے اسلام میں کہ جو ہے وہ سزائیں بعض کھلے عام دی گئی ہیں, اور بلکہ اس وقت تو جیل خانہ جات کو کوئی شعبہ ہوتا ہی نہیں تھا, تو سزائیں جو ہیں وہ عمومی طور پر سر عام دی جاتی تھی. بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ لوگوں کے سامنے سزائیں دو تاکہ وہ دوسروں کو جا کر اس کی عبرت سنائیں. جی ہاں, تو سزاؤں کا ایسا معیار اسلام میں موجود ہے تاکہ اصلاح معاشرہ ہو سکے. دیکھیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے, یعنی اسلام کو اس طریقے سے نہ سمجھے کہ اسلام کوئی ظالم خدا نہ خواستہ اور انسانوں کے لیے ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ اصلاح معاشرہ تاکہ زیادہ سے زیادہ سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے اور آئندہ مستقبل میں آنے والی نسل ہماری محفوظ رہے. مفتی صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے سر عام پھانسی دی جائے, سر عام سزا دی جائے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, دین کیا کہتا ہے, اور ذاتی خیال بھی بتائیں. دیکھیں اس میں اس پرٹیکولر کیس میں جو قصور کا یا اس طرح کے جو واقعات آ رہے ہیں, مفتی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں تین چیزوں کو بیان کیا. ایک زنا, دوسرا قتل, اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے ایک بار یہ نہیں متعدد بار اور متعدد کے ساتھ یہ کیا. تو اب اسے زنا کی سزا بھی دی جائے گی, اسے قتل کی سزا بھی دی جائے گی, اور تیسری چیز کہ ریاست اسے نشان عبرت بنائے. اچھا چاہے وہ نابالغ یا نابالغہ کے ساتھ زنا ہو, یہاں تو جرم اور بڑھ گیا نا, کہ عام حالات میں تو ایک خاص عمر کے اعتبار سے حکم تھا, جہاں پر یہاں پر پھول جیسی کلیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اس کی درندگی بڑھ گئی. جب درندگی بڑھ گئی تو پھر اس کی سزا بھی اسی طرح بڑھنی چاہیے. اور یہاں پر ریاست کی ذمہ داری, یہاں پر یہ بحث ہم سن رہے ہیں کہ جی اسے پبلکلی ہینگ کیا جائے یا نہ کیا جائے. سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے کہ زینب کا کیس آیا, سب سے زیادہ دکھ, ویسے تو سب کو دکھ تھا اور یوں لگتا تھا زندگی ختم ہو گئی, لیکن سب سے زیادہ دکھ کس کے لیے تھا؟ امین انصاری صاحب کے لیے, ان کی زوجہ کے لیے, جو بچی کے ماں باپ. اچھا پھر قصاص جو ہوتا ہے اس میں ایک تسکین ہوتی ہے, کس کے لیے؟ ورثائے مقتول کے لیے.
اب یہاں پر جب تقاضا کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو تسکین پہنچانی چاہیے وہ ان کی فیملی کو پہنچانی چاہیے، اور وہ جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ شرعی تقاضا ہے، قرآن و حدیث کے بالکل منافی نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ عین روح اسلام کے موافق ہے۔ یعنی بچی کے والدین جس طرح سے سزا دینا چاہیں ان کی بات مانی جائے گی؟ بالکل مانی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے درندگی کی انتہا کر دی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہاں پر ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں اور ایسے ہزاروں مجرمین موجود ہیں۔ میں تو اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہوں کہ جب اسے ہینگ کیا جائے تو اسے لائیو کیا جائے، ہر گھر میں دکھایا جائے، بچوں کو الگ کر دیا جائے، تاکہ پورے پاکستان کے اندر اور پورے ملک کے اندر لوگ اسے دیکھیں اور نشان عبرت ہو کہ آج اس کا جو انجام ہوا ہے، کل اگر ہم شہوت کی وجہ سے یا کسی اور لالچ کی وجہ سے اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ گویا کہ ون لائنر ہم یہ کہیں گے کہ شرعی تقاضا بھی ہے، ملکی تقاضا بھی ہے، فکری تقاضا بھی ہے، اور اس گھناؤنے جرم کا تقاضا بھی ہے کہ اسے پبلکلی دیا جانا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں گا کہ اگر کوئی نہیں دیتا تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ پہلے ہی اعتماد کم تھا عدالتوں پر، دو ٹوک عرض کر رہا ہوں۔ اب اگر یہاں پر کوئی نرمی دکھائی جاتی ہے اور کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو ہماری قوم کا اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ جو 14-15 دن ہماری قوم نے کرب میں گزارے ہیں، لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا، اپنی بچیوں کو دیکھ رہے ہیں تو آنسو بہا رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیج رہے، اس کرب کے بدلے میں کم از کم اس ظالم کو ہینگ تو کیا جائے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز میں کہہ دوں گا کہ جو انٹرویو دکھایا گیا اس میں جس انداز میں ریلیکس اسے دکھایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے گویا کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ابتدائی کارروائی کے اندر اسے بتایا جاتا، اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ بات کرنے، اگر وہ شخص اس بچی کے باپ کے ہاتھ میں آ جاتا، مجھے بتائیے اس کا باپ کیا کرتا؟ اسے چھوڑتا، اسی وقت اس کی حالت جو ہے وہ غیر کر دیتا۔ تو آج اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو وہ بچی آپ کی بھی بچی ہے۔ اگر آپ کی بچی کے ساتھ، آپ کے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو آپ ایک لمحے کے اندر اس کی حالت غیر کر دیں گے۔ یہ تو قاتل ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو پورے معاشرے کی عزت کو داؤ پہ لگانے والا ہے، لہذا ہر اعتبار سے اسے کڑی سے کڑی سزا عوام الناس کے کٹہرے کے اندر دی جانی چاہیے۔ چلتے ہیں محمد فیصل رضا قادری صاحب کی جانب، وہ کلام سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلام قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے محبان چار یار کی قبر
بنے گی مغیبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینہ میں یہ چار باغ لے کے چلے رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آغا کے اتنا دماغ لے کے چلے تم اور آکے اتنا دماغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ دور حاضر اور اسلامی سزائیں ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک۔ وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ دور حاضر اور اسلامی سزائیں آج کا ہمارا موضوع ہے اور بہت ہی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ اچھا مفتی جہانگیر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں پر بھی اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں گی؟ دیکھیں جو اسلامی سزائیں ہیں وہ بعض صرف و صرف عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ خاص مسلمانوں کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ معاشرے کی برائیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شراب پینا ہے، جیسے مثال کے طور پر سور کا گوشت وغیرہ کھانا ہے۔ تو شراب پینے کے معاملے میں جو ذمی لوگ ہیں ان کو اسلام اس چیز کی گنجائش اور اجازت دیتا ہے، کیونکہ ان کے وہاں حلال ہے تو اسلام اپنی ریاست میں ان کو شراب پینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جن جرائم کا تعلق اور جن اسلامی سزاؤں کا تعلق خاص کسی عقیدے یا کسی مذہب سے نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، وہ بلا تخصیص مسلمانوں اور ذمیوں اور کافروں سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قتل کا جرم اگر وہ مسلمان کرے اس کی سزا وہی ہے، اگر وہ کافر کرے تو اس کے لیے بھی وہی سزائیں بیان کی جاتی ہیں۔ چوری کا معاملہ ہے، اگر مسلمان کرے تو اس کے لیے بھی وہی سزائیں ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کافر کے لیے چوری کا معاملہ آئے تو اس کے لیے بھی وہی سزائیں ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ہم کافروں کو اپنی ریاست کے اندر ذمی وغیرہ کہتے ہیں تو کیا ہم ان کی تذلیل کرتے ہیں یا ہم ان کو الگ سے لیتے ہیں؟ تو میں ایک دفعہ ایک بات کو پڑھ رہا تھا، بہت پیاری بات لکھی کسی آتھر نے، کہ اصل میں آپ دیکھیں ذمے کا مطلب ہے ذمہ داری۔ ذمہ داری تو حاکم وقت کی سب کے لیے ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، لیکن خاص کر ان نان مسلمز کو ذمے کے نام سے کہا گیا، جس کا مطلب ایک بتانے کے لیے کہ بھائی ان کی اسپیشل ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، یعنی جس کا مطلب یہ دیا اسلام نے کہ ان کی مال عزت آبرو سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے بھی ہے۔ تو اسلامی قوانین کو دو حصوں میں تقسیم کریں، جو خاص اسلام کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اور جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جیسے زنا کا معاملہ آ گیا تو وہ نان مسلم کے لیے بھی ہے اور مسلم کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، جو زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو نصاب میں شامل کرنے سے؟ علماء کیا سمجھتے ہیں کہ برائی پر زیادہ ڈسکس ہونے سے یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، یا بھی بچوں کو سے دور رکھنا بہتر ہے؟
देखिए इस पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है शबीर भाई। इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि इसे निसाब का हिस्सा क़तअन ना बनाया जाए। उसकी वजह ये कि निसाब पढ़ाएगा कौन? टीचर्स। और टीचर्स भी कौन से ज़माने के? हमारे इस ज़माने के, जहाँ पर टीचर्स के बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ क्लास में जब एक चीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है तो आज माहौल ये बन चुका है कि उस्ताद के हाथ में बच्चे नहीं हैं, बच्चों के हाथ में उस्ताद हैं। और कई ऐसी बेरा रवि की मिसालें हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पहले से मौजूद हैं कि बच्चे बेरा रवि की तरफ जा चुके हैं। अब अगर निसाब के अंदर आपने शामिल कर दिया, जैसा कि बाज़ लोग ये बात कर रहे हैं, इसकी नज़ाकत को समझे बगैर, और क्लास में टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है और को एजुकेशन है और क्लास भी उसके हाथ में नहीं है, तो मुझे बताइए कि उनके जहन के अंदर फितना जन्म लेगा या नहीं लेगा? और फिर उस फितने की वजह से वो बर्बादी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? और फिर जो पढ़ाने वाला है, बुनियाद तो ये है कि बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट हॉली रिलेशनशिप, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक मुकद्दस रिश्ता होता है। लेकिन क्या आज हमारे ज़माने में जिसमें मैं और आप ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्या उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तक़द्दुस कायम है? कई ऐसे वाक़यात माजी करीब में हुए कि उस्ताद ही दरिंदा बन गया। इसलिए मैं इस बात का बिल्कुल मुखालिफ हूँ कि आप निसाब में से शामिल ना करें। जिम्मेदारी किसकी है? अवेयरनेस होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। वो कौन देगा? बेटों को बाप, बेटियों को माँ। बेटों को बाप समझाए, जब एक खास उम्र को 7 साल 6 साल की उम्र को पहुंच जाए तो बहुत समझदारी के साथ बेटे को चाहिए, बाप को चाहिए कि वो बेटे को जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बता दे। माँ को चाहिए कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अपनी बेटी को बता दे। हम अपने असातिज़ा की तरफ अगर इन चीज़ों को लेकर जाएंगे तो आज के असातिज़ा कोई कुतुबे वक्त नहीं है, अब्दाले वक्त नहीं है, वो कोई औलिया कामिलीन का तबका नहीं है, वो भी इंसान है। और जिस चीज़ को डिस्कस किया जाता है तो फिर वो वाक़यात और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिसके जहन में नहीं है उसके जहन में भी आ जाएगा। तो इसे क़तअन निसाब का हिस्सा ना बनाया जाए। अलबत्ता आप एक कैंपेन चलाएं जिसमें वालिदैन को इस बात का शऊर दें कि बाप अपने बेटों को समझाए और माँ अपनी बेटियों को समझाए। अच्छा, आज जुमे का दिन है, रूहानी गुलदस्ते में से कोई पूछ? जी, रूहानी गुलदस्ते में शबीर भाई चूँकि खौफ की फ़िज़ा है, लोग डरे हुए हैं और इस वाक़े के बाद तो एक अजीब सी फ़िज़ा मैंने भी देखी, आपने भी देखी, और घर का माहौल, पूरे मोहल्ले का माहौल अलग सा हुआ है। और लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी हम हिफाजत के लिए क्या करें? दुश्मन का भी खौफ है, अब तो हमारे यहाँ अपनों का खौफ है, पड़ोसियों का खौफ है, रिश्तेदारों का खौफ है। तो अमन खौफ के लिए कुरानी वजीफ़ा है सूरह कुरैश। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरह मुबारक 7 बार पढ़ के अपने पर दम कर लीजिए, अपने बच्चों पे दम कर लीजिए। 7 बार पढ़ के पानी पे आप दम करके बच्चों को पिला दीजिए, तो इंशाअल्लाहुल जलील दुश्मन का खौफ दिल से निकल जाएगा और दुश्मन के शर से अल्लाह आपको अमन अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम दौर हाज़िर और इस्लामी सज़ाएँ, और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हुई। हर ज़ाविये को से हमने गुफ्तगू की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गोशों को हम कवर कर सकें। हैरत की बात यह है कि बमबारी के ज़रिए, धमाकों के ज़रिए, जुल्म और जबर के ज़रिए पूरे के पूरे मुल्क को या ममालिक को तबाह कर देने वाले आज इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि ये इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। उन्होंने इंसानी हुकूक़ की जितनी भी पामाली की वो सबके सामने आया है। तो उनकी ज़बान से ये कहना कि इस्लाम में जो सज़ाएँ हैं वो इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, यकीनन एक बहुत बड़ा मजाक है। दूसरी बात यह कि जो कुरान में सज़ाएँ मौजूद हैं उनके बारे में ज़बान दराज़ी करने से पहले, बात करने से पहले कई मरतबा सोचना चाहिए। और ये भी हमारे यहाँ एक फ़ैशन बन गया बदकिस्मती से कि जिसको दीन का नहीं पता वो भी दीन पर बात कर रहा है। तो कुरानी सज़ाओं के ख़िलाफ़ अगर बात की जाएगी या उसे तस्लीम न करने की बात की जाएगी तो ये आपको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर सकता है। इसके अलावा जो गुफ्तगू आज हुई कि सरेआम सज़ा देना, तो जो वाक़या अभी कसूर में हुआ इस पर सरेआम सज़ा देना जो कि मुजरिम को अगर दी जाती है तो इस्लाम इसमें कतन रुकावट नहीं है। जो हालात व वाक़यात हैं, जो दीन के उसूल हैं, उसके तहत जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक इस्लामी एतबार से अगर इस मुजरिम को सरेआम सज़ा दी जाती है तो इसमें उलमाए कराम को या उलमाए कराम का कोई इख्तलाफ नहीं है। जो अहम बात है वो ये कि क्या ये जो मौजूदा हालात में बच्चों बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इस पर अवेयरनेस दी जानी चाहिए। तो अवेयरनेस का तरीक़ाकार क्या तालीमी निसाब के ज़रिए हो
تو اس کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ معاملہ اگر نصاب کے ذریعے حل کرنے کی یا یہ اویئرنیس نصاب کے اندر شامل کر کے کسی مضمون کے ذریعے یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پیچیدگی کو یا نئی پیچیدگیوں کو جنم لے گا. لہٰذا جلد بازی میں اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمارے ملک کو امن و امان اور امن سکون کا گہوارہ بنائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چلتے ہیں کلام کی جانب. محمد فیصل رضا قادری صاحب کلام پیش کریں. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. عجب کرم عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں. ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے. واہ واہ واہ. ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے. جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے ہیں. جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے ہیں. اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے چھونکے. اللہ اللہ. اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے چھونکے. ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں. ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں. حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار. حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں. جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک. حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح. ہے عاشقوں کی عید کا دن جمعہ مبارک. ہے آسیوں کی عید کا دن جمعہ مبارک. ہے
سر کو جھکانے کا دن جمعہ مبارک ہے، رب کو منانے